ख्याल में ये बहुत अच्छा मौका है कि जिन जिन सियासी जमातों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क के निज़ाम को तबाह किया है, कि वो बहुत अच्छा मौका है कि उसको इस वक्त दुरुस्त कर सकते हैं इंशाल्लाह। एमएनए एमपी अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करता है 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ बल्कि इससे भी ज़्यादा लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई सेनेट की सीट लेने के लिए 3 साल 5 साल 6 साल उसमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की आवाम के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और आज देखें कि महंगाई किस कदर है और लोग जो है अपनी इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क के अंदर गुर्बत हद से ज़्यादा फैलती जा रही है और लोगों को रोज़गार तो नाम तक नहीं मिल रहा। किसी को नौकरी मिल जाए वो नौकरी करे, गुजारा करे, और इसी तरह जो मज़दूर बेचारे पूरा दिन सड़कों पर रहते हैं उनको दिहाड़ी नहीं मिलती, वो इसी तरह परेशान होकर फिर रात को घरों को वापस खाली हाथ चले जाते हैं। तो क्या ये जो हमारी रियासत है इसकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी सेहत की सहूलियात है, उनके खाने पीने के सिलसिले को देखे, उनकी दीगर जो अखराजात हैं उनको देखे। और इसी तरह आप बिल को अगर देख लें, जिस तरह आपने भी बात की कि बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि लोगों की इतनी तनख्वाहें नहीं हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें ये सोचने का वक्त है और इस पर मनसूबाबंदी करने का वक्त है। जो करप्शन से भरपूर जो इदारे हैं उनको हमें जो है बिल्कुल सीधा करना चाहिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा शाहिद गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं और बड़ी इनकी खिदमात हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के लिए। और हम इनसे जानेंगे कि मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है इसका ज़िम्मेदार कौन है। और इस तरह देखा जाए अगर तो लोग बड़े ख़ुदकुशियाँ करते हुए नज़र आते हैं, घरों से लड़ाइयाँ नज़र आती हैं, फितने फसाद नज़र आते हैं, अफरा तफरी मची हुई है, लोगों को खाना मुयस्सर नहीं है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए मरकज़ अहले सुन्नत। और मुल्क की सूरत हाल से जो आपने जो सवाल किया, तो यकीनन हर शख्स और बल्कि जो गुर्बत की लकीर से ऊपर जो ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आपके सामने आज 10-12 सालों की सियासी सूरत हाल भी आप देख सकते हैं। 10 साल पहले की सूरत हाल देखें तो फ़िरक़ा वाराना पाकिस्तान के अंदर जो तशद्दुद होता था, बम धमाके और जुल्म और ज़्यादती, और जो नाम नेहाद जिहाद के नाम पर जो कत्ल व गारतगिरी होती रही, बम धमाके होते रहे इबादत गाहों पर, ये भी एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी जिसमें पाकिस्तान को माशी तौर पर बेपनाह नुकसान हुआ और पाकिस्तान दुनिया भर से कट गया और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही थी। अब दूसरी जानिब देखा जाए तो 10-12 सालों से जो सियासी बहरान है, क्योंकि सियासत में तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की सियासत है बहुत ज़्यादा लागर उसकी हालत है, बहुत गलीज़ हालत है कि जो भी चाहता है वो सिर्फ ये चाहता है कि मैं अपने मनसब पर आ जाऊँ। और वो आज एमएनए एमपीए जितने भी हैं वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अपनी सियासत को करते हैं कि अगर कोई एमएनए एमपी अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करता है 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ बल्कि इससे भी ज़्यादा लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई सेनेट की सीट लेने के लिए 3 साल 5 साल 6 साल उसमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। जमातें तंजीमें उसको हासिल करती हैं, वसूल करती हैं। हम सब इस सिस्टम को जानते हैं क्योंकि हम ज़ाहिर तंजीम के लोग हैं और सियासी वाबस्तगियाँ हैं, तो सब चीज़ें जानते हैं। अब कोई इसका प्रूफ मांगेगा तो ज़ाहिर इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा पाकिस्तान का माहौल आपको मालूम है। तो जो बंदा एमएनए एमपीए के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके आ रहा है तो उसका सबसे पहले उसका प्लान ये होता है कि मैं किस तरह से इसको हासिल करूं। फिर कहीं एतमाद का वोट होता है, कहीं बिल पर दस्तखत होते हैं, कहीं कुछ होता है, तो वो करोड़ों रुपए की लेन देन होती है असम्बलियों में। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की आवाम के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और आज देखें कि महंगाई किस कदर है और लोग जो है अपनी इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमें देख कर तरस आता है। जो हमारे यहाँ मुलाजिम हैं, जो काम करते हैं, जो करीब के लोग हैं, हमें बड़ा तकलीफ़ होती है। और हम सिर्फ ये है कि इसके अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं, हम इसके पर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं कि जैसे आज दुनिया भर में इसका शोर हो रहा है कि पाकिस्तान में जो बिजली की और जो महंगाई की जो वो है ग्राफ कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो लोगों को जितनी उनकी तनख्वाहें हैं उससे ज़्यादा तो उनका बिजली का बिल आता है सिर्फ, तो वो कहाँ से पूरा करेंगे, किस तरह जो है वो अपनी बच्चों को गुज़र बसर करेंगे। तो देख लें आज सारी चीज़ें, कोई बच्चे बराए फ़रोख्त के नाम से अपने इश्तिहार चला रहा है, कोई जो है ख़वातीन में
اس طرح بے روی کا شکار ہو گئی ہیں، اپنی عزتیں داؤ پر لگ گئی ہیں لوگوں کی، اور جو ہے لوگ اپنے جسم کے اعضاء بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور ایسے واقعات کوئی ایک دو نہیں ہیں، سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، جو پتہ نہیں چلتا، اور وہ عام زندگی میں لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سچویشن بہت خطرناک ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس کے اندر بہت سارے ادارے انوالومنٹ بھی ہے ان کی، اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا موقع ہے کہ جن سیاسی جماعتوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اس ملک کو لوٹا ہے، اس ملک کے نظام کو تباہ کیا ہے، کہ وہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس کو اس وقت درست کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، بڑی جماعتیں دیکھنے کو ملی ہیں، آپ پی ڈی ایم کو لے لیں، اس میں بڑا ان کا اتحاد و اتفاق نظر آیا، ساری جماعتیں اکٹھی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح اب اگر دیکھا جائے تو نگران وزیر اعظم جو کاکڑ صاحب آئے ہیں، تو کافی لوگوں نے یہ کہا ہم ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی ملک سے باہر جائے گا تو یہ کوئی بری بات نہیں، یہ اچھی بات ہے۔ ان کے اس بیان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پوری دنیا میں جانے کا حق ہے، کسی کا بھی، کوئی بھی کسی وقت بھی جا سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اگر کاکڑ صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، ان کو اگر نگراں وزیر اعظم بنایا گیا ہے، تو ہمیں اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے، اور ان کی بلکہ حکمران جتنے بھی ہیں، پارٹی لیڈرز جتنے بھی ہیں، ان کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھنی چاہیے، عوام کو بھی رکھنی چاہیے، ان کی اپنی پارٹی کو بھی رکھنی چاہیے، حکومت کو بھی رکھنی چاہیے، اور جتنے بھی ہمارے ملک کی سلامتی کے حساس ادارے ہیں ان کو بھی رکھنی چاہیے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اگر ملک سے باہر جاتا ہے، کسی کی نجی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، کسی کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ سازش ہی کر رہا ہے۔ تو ہمیں ہر چیز پر نظر رکھنی چاہیے، یہ ہمارے ملک کی سلامتی کے حساس اداروں کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس پر نظر رکھیں، اور کسی بات کا ایشو بنا کر کسی کو اس طرح ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان پر اعتبار کیا گیا ہے تو ہمیں کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اچھا، ملک کے اندر غربت حد سے زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، اور لوگوں کو روزگار تو نام تک نہیں مل رہا، کسی کو نوکری مل جائے وہ نوکری کرے گزارا کرے، اور اسی طرح جو مزدور بیچارے پورا دن سڑکوں پر رہتے ہیں ان کو دیہڑی نہیں ملتی، وہ اسی طرح پریشان ہو کر پھر رات کو گھروں کو واپس خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ جو ہماری ریاست ہے، اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان کی صحت کی سہولیات دے، ان کے کھانے پینے کے سلسلے کو دیکھے، ان کی دیگر جو اخراجات ہیں ان کو دیکھے، اور اسی طرح آپ بل کو اگر دیکھ لیں، جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ لوگوں کی اتنی تنخواہیں نہیں ہیں، تو ایسا کب تک چلتا رہے گا، اور کون سی ایسی جماعت ہے جو اس ملک کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو لوگ مالی طور پر اور روزگار سے جو پریشان ہیں، ان کی تعداد تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ آپ تو نوکری کی بات کر رہے ہیں کہ کہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی، بلکہ جو فرم اپنے ملازمین کو نکال رہی ہے تو اس سے جو بے روزگاری پھیل رہی ہے وہ زیادہ ہے۔ ہماری انڈسٹری اس وقت کس حال پر پہنچ گئی ہے، جن فیکٹریوں میں، ملوں میں جو دن اور رات کام ہوتا تھا، اب وہاں ایک ٹائم 2 ٹائم کام ہو رہا ہے، ان کے اپنے خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ ایک تو مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور دوسری طرف آپ کہیں کہ حکمران طبقہ اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ، جو افسران ہیں، افسر شاہی جسے کہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان پر کتنی ان کو مراحت ملی ہوئی ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے لے لیں، کسی بھی ادارے کے لے لیں، کہ ان کو کتنی مراحت ملی ہوئی ہیں کہ ہزاروں یونٹ ان کو بجلی فری ہوتی ہے، سینکڑوں لیٹر ان کا ماہانہ جو ہے پیٹرول فری ہوتا ہے، ان کے وزٹ فری ہوتے ہیں۔ تو پاکستانی عوام کو تو حکومت تو کسی طرح بھی کوئی سہولت فراہم ہی نہیں کر رہی ہے۔ یہ کچھ چند ہاسپٹلز ہیں جن کی ان کی مجبوری بھی ہے، جو بھی حکومت آتی ہے، کہ جیسے جناح ہاسپٹل ہے، سول ہاسپٹل ہے، اس طرح کے ہاسپٹلز کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، ورنہ تو یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ہاں، جہاں تک بات رہی جماعتوں کی، تنظیموں کی، فلاحی اداروں کی، تو آپ دیکھیں کہ فلاحی ادارے کس قدر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان میں ایک گراف ہے کہ فلاحی اداروں کا ایک بہت بڑا معیار ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ زکوٰۃ کا اچھا استعمال ہوتا ہے، پاکستان میں جو ہے اس کی فلاحی کاموں کے اندر جو فنڈز ہوتے ہیں اس کا اچھا استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کراچی شہر کے اندر دیکھیں، اگر دوسرے شہروں کا نہ ہم جائزہ لیں، کراچی شہر کا جائزہ لے لیں، تو اتنی غربت کے باوجود بھی کراچی میں کوئی بھوکا نہیں رہتا،
وہ صرف اس وجہ سے کہ فلاحی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. جو کام ریاست کو کرنے چاہیے، جو کام سرکاری بنیادوں پر ہونے چاہیے، وہ کام ریاستی بنیادوں پر نہیں بلکہ وہ فلاحی ادارے اس کام کو انجام دے رہے ہیں. چاہے وہ میڈیکل کی صورتحال ہو، یا ان کی روزگار کی صورتحال ہو، یا ان کا خوراک کا مسئلہ ہو، چاہے ان کے علاج کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو. یہ بنیادی مسائل ہی اگر حل نہیں ہوں گے تو پاکستان کا جو مستقبل ہے، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، وہ ان کا معیار زندگی کیا ہوگا، ان کی ذہنی صلاحیت کتنی زیادہ متاثر ہوگی. یہ ہمیں سوچنے کا وقت ہے. اس وقت جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، انہیں یہ سوچنے کا وقت ہے اور اس پر منصوبہ بندی کرنے کا وقت ہے. جو کرپشن سے بھرپور جو ادارے ہیں، ان کو ہمیں جو ہے بالکل سیدھا کرنا چاہیے، اور جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہیے. یہی ایک آسرا اور ایک صورتحال بن سکتی ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے. یہ 2-4 دنوں میں مسئلہ حل ہونے والا نہیں. اس کے لیے ہمیں برسوں محنت کرنی پڑے گی. ہمیں جاپان سے سبق سیکھنا پڑے گا، ہمیں چائنا سے سبق سیکھنا پڑے گا، ہمیں دیگر ممالک سے سبق سیکھنا پڑے گا. اگر ہم ان کافر ممالک سے سبق نہیں سیکھ سکتے تو کم سے کم ہم مسلم ممالک سے ہم سبق سیکھ لیں. ہم بنگلہ دیش سے سبق سیکھ لیں، ہم جو ہے افغانستان سے سبق سیکھ لیں. آج افغانستان کا آپ دیکھیں کہ کتنا کرنسی کتنی اوپر ہے، ہماری کتنی نیچے ہے. آج کم سے کم 4 روپے کا فرق ہے. آج پاکستان کا 4 روپیہ اور افغانستان کا 1 روپیہ برابر ہے. تو آج دیکھیں کل اگر 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو وہاں پر 10 روپے کے ہزاروں روپے ملتے تھے افغانی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں جب تک ہم اپنے ارد گرد سے کرپشن کو دور نہیں کریں گے، جب تک لوٹ مار ختم نہیں ہوگی، تو نہ کرائم ختم ہوگا، نہ اسٹریٹ کرائم ختم ہوگا، نہ غربت ختم ہوگی، بلکہ یہ بہت زیادہ ہماری پاکستان کے لیے، ہماری پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا. اچھا، اسی طرح اگر دیکھا جائے تعلیمی حوالے سے تو یہ جتنی جماعتیں بھی ہیں انہوں نے تعلیم کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی، نہ ہی کوئی نئی یونیورسٹیاں بنی. سننے میں آ رہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیا جائے گا، لیکن وہ کچھ نہ ہو سکا. تو آپ سینئر مرکزی رہنما ہیں پاکستان سنی تحریک کے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو یہ بات کروں گا، جو سابقہ گورنمنٹ نے یونیورسٹیز بنانے کی بات کی تھی، گورنر ہاؤسز کو جو ہے تعلیمی ادارے بنانے کی بات کی تھی، وہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ ساری چیزیں بوگس نظر آئیں اور وہ کس کے ایموں پر چلتے رہے. اور آج ان کا حال دیکھ لیں کہ جو انہوں نے ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلا. اور دیگر اور سیاستدان بھی ہیں اور حکومتیں بھی ہیں. میں اگر نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے زمانے میں پیپلز پارٹی نے بڑا تکلیف دہ عوام کے لیے دور گزارا. نون لیگ کا بھی ایسی دور گزرا، تحریک انصاف کا بھی اسی طرح دور گزرا. آج پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مل کر بھی کچھ نہ کر سکیں اور انہوں نے اور ملک کا برا حال کر کے رکھ دیا. ہر آنے والا اگر سنوارنے کی کوشش کرتا ہے تو مزید اس کا حال برا ہو جاتا ہے. پھر ہمارے پاکستان کو بیرونی جو سازشوں کی نظر کر دیا جاتا ہے، اس کو بڑے شکنجے میں لیا جاتا ہے. مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہاں کی عوام میں پھر بھی ایمانداری موجود ہے، پھر بھی یہاں پر حب الوطنی موجود ہے، محب وطنی موجود ہے، ملک کی سلامتی کے لیے سوچنے والے موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. رہی بات نوجوانوں کی، تو میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سچائی کی بنیادوں پر ہم کام کریں، سچائی کی بنیادوں پر کام کریں. اور ضروری نہیں کہ جس کو سرکاری نوکری ملے گی تو وہی اپنی زندگی کو اسٹیبل کر سکتا ہے. ہم جو ہے اپنی ٹیکنیکل جو ہمارا ایک ذہن ہے، ٹیکنیکل جو ہمارا ایک پاکستان کو مانا جاتا ہے ٹیکنیکل وجوہات پر کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ نوجوان ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور نئے نئے راستے نکلتے ہیں، دنیا بھر میں نکلتے ہیں. تو ہمیں نہ کہ بے ایمانی کی طرف، نہ کہ شارٹ کٹ استعمال کرتے ہوئے، بلکہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں. جس طرح بھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کو تعلیم کو اچھی تعلیم حاصل کریں. اچھی تعلیم، نیک نیتی، بے ایمانی سے پاک یہ ساری زندگی ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک دن ضرور آئے گا یہ پاکستان ایک نامور ملک ہوگا اور یہ پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہوگا انشاءاللہ. بالکل جی، ہمارے ساتھ سینئر مرکزی رہنما پاکستان سنی تحریک جناب شاہد غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ ملکی مسائل اور نوجوانوں کو بہترین پیغام دے رہے تھے. اگلے پروگرام تک عبید الرحمن سلیمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.